नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। फैजाबाद धरना रिपोर्ट, आपको याद होगा फैजाबाद का एक बड़ा उस वक्त का कंट्रोवर्शियल एक धरना हुआ था जो टीएलपी ने किया। बहुत बयानबाजी पिछले 6-7 साल में मुस्लिम लीग नून की जानिब से उस बारे में सुनी गई। बराह रास्त एजेंसीज को और एस्टैब्लिशमेंट को उस धरने का जिम्मेदार ठहराया गया। बार बार ये इस तरह की बातें की गई, लेकिन अब जबकि उस रिपोर्ट का एक हिस्सा सामने आया है, ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून अपनी उस पोजीशन से पीछे हट गई है। 4 लोगों का नाम लिखा है, जिसमें उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, शहबाज शरीफ साहब, एहसन इकबाल साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर थे, और जाहिद हामिद साहब जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे, और आफ्ताब सुल्तान साहब डीजीआई भी। इनका नाम लेकर कहा गया है कि इनकी जानिब से कहा यह गया है कि उस फैजाबाद धरने में किसी स्टेट ऑर्गन यानी एजेंसीज या एस्टैब्लिशमेंट का कोई हिस्सा नहीं था। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले माजी में बहुत औकात में बराह रास्त या फिर शुरू में इनडायरेक्टली भी बार बार ये कहा जाता था कि आप तो जानते हैं कि ये कौन कराता है, ये क्यों हुआ, उस वक्त के हालात क्या थे, इस पे आते हैं। लेकिन जो ही पाकिस्तान की सियासत में डील का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो लोग फौरन समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या और कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। असूल कुर्बान करके सियासी मफाद या जाती मफाद हासिल करना हमारे मुल्क में आम फहम जुबान में इसको डील कहा जाता है। पाकिस्तान की तारीख डीलों से भरी पड़ी है। डीलों का मतलब क्या रहा? मतलब रहा असूल कॉम्प्रोमाइज करके, अपना स्टैंड और पोजीशन कॉम्प्रोमाइज करके सियासी मफाद हासिल करते रहना। तारीख ने एक चीज देखी कि जुल्फिकार अली भुट्टो, जब उनको ये इस तरह की एक डील ऑफर की गई कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, उन्होंने कहा मैं तारीख के बजाय एक आमिर के हाथों मरना पसंद करूंगा। डील करने से इनकार किया और फांसी चढ़ गए, और आज भी उनका नाम जिंदा है। अगर मैं फैजाबाद धरना और इन बयानात को देखूं तो मुझे जाने क्यों दोबारा उसी का रंग इसमें नजर आता, और मुझे ये ऐसा क्यों महसूस होता है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ उस वक्त के वजीर आजम के बयान सुनवा दें जो कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, मुतअद्दिद बार उन्होंने कहा कि ट्रूथ कमीशन आने दें, ट्रूथ कमीशन में बताएंगे कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। बार बार कहते रहे कि उसके पीछे कौन था। बहुत इंटरव्यूज में उन्होंने कहा कि आखिर क्या था कि हजारों पुलिस वाले 200-300 के करीब जो प्रोटेस्टर्स थे उनको नहीं हटा सके। यहाँ पर 6-8-10 हजार की पुलिस और नफरी मौजूद है और वो 200 अशखास को हटाने में नाकाम है, तो उसकी वजूहात क्या है? हकाइक बड़े तल्ख हैं, इसलिए इनको ट्रूथ कमीशन के सुपुर्द कर दें ताकि हकीकत कम से कम आवाम को मिल जाए कि वो होता क्या रहा है। अगर आपके पास FC भी थी, रेंजर्स भी थे, तो आप क्यों ना हटा सके? ख्वाजा आसिफ साहब ने इस धरने को उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जारी जो एक कंस्पिरेसी थी, एक साजिश थी, उसी का तसलसल करार दिया और कहा कि ये उस वक्त कराया गया उन्हीं फोर्सेस की जानिब से कराया गया हुकूमत के साथ मिलके जो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। वो धरना क्यों हुआ, क्यों करवाया गया, क्या उससे नतायज जो थे वो एक्सपेक्ट किए जा रहे थे? धरना बेसिकली PMLN के साथ जो उससे कुछ 6 महीने साल पहले मियां साहब के खिलाफ जो सिलसिला शुरू हुआ था, ये सारी उसकी कंटिन्यूएशन थी, उसका एक जारी और सारी जो है अमल था। ये बयानात और पिछले 5 साल में बारहा इस वाक़े का तस्करा होता रहा कि फैजाबाद धरना उस वक्त की हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने, डिस्टेबलाइज करने के लिए करवाया गया और सियासी मकासद पूरे होने पर वो धरना खत्म कर दिया गया। बड़ी तनकीद हुई, तारीखी तौर पर तनकीद हुई। आपको याद होगा सो मोटो हुआ, उस सो मोटो की अमल दरामद के लिए ये एक और फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनाया गया था और उसकी रिपोर्ट जो अब सामने आई है, आपको याद होगा 2016-17 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिराई गई, उनको नाअहल किया गया, तो एक खलाई मखलूक का बड़ा जिक्र किया मियां नवाज शरीफ साहब ने। बहुत तनकीद की कि खलाई मखलूक है जिसने एक साजिश के तहत ये हुकूमत गिराई है। अदलिया पर बहुत तनकीद की कि 5 जज कैसे फैसला कर सकते हैं। बहरहाल ये तनकीद जारी रही कुछ अर्सा। मुस्लिम लीग नून की पूरी, जब मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और दूसरे शहबाज शरीफ साहब जरा कम, उस वक्त इस चीज पर बहुत तनकीद करते रहे। फिर जिस वक्त जब डील हुई, मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, तो ट्विटर भी मरियम नवाज शरीफ साहबा का खामोश हुआ और मियां नवाज शरीफ साहब भी खामोश हुआ। फिर थोड़ा अरसा गुजरा, जब ये स्पेस दोबारा खुली, डील खत्म हुई या डील तोड़ी गई, जिस तरफ से भी तोड़ी गई, उसके बाद एक मरतबा फिर तनकीद का सिलसिला शुरू हुआ। इस दफा आसान इसलिए थी कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में थे। आपको याद होगा
یہ بھی کہا گیا کہ ان کی حکومت جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب نے گرائی تھی، اور یہ اعلان گجرانوالہ میں کیا گیا تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ نے ہماری اچھی بھلی چلتی حکومت کو رخصت کروایا، ججوں سے زور زبردستی سے فیصلے آپ نے لکھوائے۔ جنرل باجوہ صاحب، جواب آپ کو ہی دینا پڑے گا، یہ سوغات آپ ہی کی دی ہوئی ہے۔ جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ جب یہ اعلان گجرانوالہ میں کر دیا گیا، بڑی تنقید کی گئی، بار بار ان جنرلز کے نام لیے جاتے رہے کہ انہوں نے حکومت گرائی ہے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا میاں نواز شریف صاحب نے، اس وقت کی مسلم لیگ نون نے، اور کہا کہ ووٹ کو عزت دلائیں گے، اب اصول پر سودا بازی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصہ بعد دوبارہ ایک سودا کیا گیا جس کو ہم ڈیل کہتے ہیں۔ اس ڈیل کے تحت اس وقت کی حکومت کو ایک عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے گرایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک لانگ مارچ اس وقت کی مسلم لیگ نون پنجاب سے لے کر چلی تھی۔ جب گجرانوالہ پہنچے تو مریم نواز شریف صاحبہ سے ایک مرتبہ پھر یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ اس وقت کے بیان پر قائم ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے ادھر ہی گجرانوالہ شہر میں دیا تھا؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا؟ نیکسٹ کوسچن پلیز۔ گجرانوالہ جلسے میں پی ڈی ایم کے نواز شریف نے سٹنگ آرمی چیف پر الزام لگایا تھا کہ الیکشن انہوں نے چھڑایا ہے، تو کیا وہ آپ کے پاس ثبوت ہے اور کیا یہ الزام درست تھا؟ آج بھی درست ہے؟ آپ کہتے ہیں عمران خان نے چھڑایا، لیکن آپ کے والد کہتے ہیں وہ جنرل باجوہ نے چھڑایا اور ان کا نام بھی لیا۔ کیونکہ ہم ڈیلز کی بات کر رہے ہیں، ملک کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آخر ملک کی سیاست کیسے پینترے بدلتی ہے، کس طرح اصول کے تحت کھڑا ہونا صرف اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کو اس کا سیاسی فائدہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نون ظاہر ہے انہوں نے اپنا اصول ووٹ کو عزت دو اور دوسرے جو آئین کے لیے ان کے اصول تھے وہ سارے کے سارے کمپرومائز کیے، لیکن تحریک انصاف یہ کر کے آ چکی ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک کا کہ ہم سبق نہیں سیکھتے، ہم وہی غلطیاں بار بار دہراتے ہیں۔ جس چیز کو ایک اصول بنایا گیا آج سے چند سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے مسلم لیگ نون نے وہ اصول توڑ دیا۔ کیا تحریک انصاف جو اس سے پہلے بینیفیشری رہی ہے اس تمام کی، آگے جا کے وہ بھی کیا ڈیل کرے گی، کمپرومائز کرے گی؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ لیکن اگر اس ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، اس ملک کو ان مسائل سے نکالنا ہے، اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک بڑا فیصلہ کرنا پڑے گا، اور وہ فیصلہ یہ کہ وہ ڈیلز نہیں کریں۔ ہمارے ساتھ اب ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے، خصوصاً فیض آباد دھرنے پہ جو ابھی کمیشن کی جو تھوڑی سی رپورٹ سامنے آئی ہے، میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں۔ اگر کہیں کہ آج کل کے مسلم لیگ نون کے انقلابی شاعر رہے ہیں تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ میاں صاحب السلام علیکم۔ بھائی صاحب، میاں صاحب، آپ کی پارٹی پچھلے 6-7 سال ہمیں یہ بتاتی رہی ہے کہ یہ جو فیض آباد دھرنا تھا یہ تو کسی نے کرایا، یہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھا، یہ اس وقت کی حکومت کے خلاف تھا۔ میاں صاحب تو نائل ہو گئے تھے اس ٹائم۔ اب آ کے آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، اس وقت کے انٹیریئر منسٹر، اس وقت کے لا منسٹر، ڈی جی آئی بھی، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے، آپ قوم کو کسی اور راستے پہ لگاتے رہے۔ تو اس وقت کی سیاست کے مطابق یہ بیانات دیتے تھے آپ، اور اب کی سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کا نام نہیں لینا، کسی کو الزام نہیں دینا۔ نہیں کاشف عباسی صاحب، اگر اس وقت کی ضرورت کے مطابق یا آج کی ضرورت کے مطابق کوئی بات کرے گا تو غلط ہے۔ یہ نہ ریاست کے مفاد میں ہے اور نہ ہی بات کرنے والے کے مفاد میں ہو سکتی ہے۔ بات سیدھی سی ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ دھرنا دلوایا گیا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آج میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، کوئی ٹکر چل رہے تھے کہ جناب وہ تو بالکل بری ہو گئے، انہوں نے کہا کہ اس وقت کے جو آرمی چیف تھے یا ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت کے، ان کے کہنے پہ میں نے وہ معاہدہ کروایا تھا یا میں وہاں گیا تھا، تو وہ تو بری ہو گئے۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہی بات اگر میں کرتا تو سب نے یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اقرار جرم کر لیا، انہوں نے اقبال جرم کر لیا۔ مجھے تو بات کرنے کے بعد پکڑ لینا تھا، گرفتار کر کے لے جا چکے ہوتے، میں آپ کے شو میں بھی نہ بیٹھا ہوتا اب تک۔ مگر طاقتور ہی ہوتا ہے وہ جب بھی بولے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج وہ سر، لیکن یہ تو بات آپ کی پارٹی کر رہی ہے نا میاں صاحب، آپ کے لوگ، آپ کے سٹنگ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، اس وقت کے سٹنگ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، اس وقت کے انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کسی کا رول۔ کاشف عباسی صاحب، مجھے
تو اپنی ذات سے میں بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے. میری رائے میں اپنی دے رہا ہوں, اس وقت بھی دے رہا تھا, آج بھی دے رہا ہوں کہ یہ ایک سازش کے تحت ہوا تھا اور اس میں جو کردار تھے اور جن کا آج جنرل فیض صاحب نام لیتے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف یا اس وقت کے DGISI سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے. اس کے بغیر پاکستان کا آگے چلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا. یہ بات غلط ہے کہ آپ یہ بات اسی طرح سمیٹ کے جس طرح حمود الرحمان کمیشن کو آپ نے کتاب کو بند کر دیا, آپ ان کتابوں کو بھی یا اس تاریخ کو بھی بند کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کام نہیں چل سکتا. تو کیا میاں صاحب ایک بات بتائیں, کیا میاں شہباز شریف غلط کہہ رہے ہیں؟ مجھے شاہد خاقان عباسی غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے احسن اقبال غلط کہہ رہے ہیں, آپ کے آرمی سیکرٹری جنرل ہیں, آپ کی پارٹی کا صدر ہے شہباز شریف صاحب, کیا یہ سارے غلط کہہ رہے ہیں؟ یہ سیاسی مفاد کے تحت یا سیاسی مجبوری کے تحت اس وقت انہوں نے پوزیشن بدل لی ہے, آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ نے نہیں بدلی اپنی پوزیشن. میں کاشف عباسی صاحب, میری تو یہ مجال بھی نہیں کہ میں کاشف عباسی صاحب سے کہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں تو اتنی ہمت نہیں رکھتا, مگر میں اتنی ہمت ضرور رکھتا ہوں کہ جو حقیقت ہے اس کو کہہ سکوں. میں کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے حقیقت بیان نہیں کی, شہباز شریف صاحب نے جھوٹ بولا. نہیں, میں یہ نہیں کہتا, میں اپنی بات کر رہا ہوں, جو میں محسوس کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. وہ لوگ یہ محسوس نہیں کر رہے میاں جاوید لطیف صاحب؟ نہیں کاشف, پھر میرا خیال ہے کہ جتنا میں نے کہنا تھا یہ کافی ہے. نہیں سر, کافی اس لیے نہیں ہے میاں صاحب کیونکہ آپ الیکشن آ گئے. میں بڑی بلنٹ ایک بات کرنے لگا, اس کو مائنڈ نہ کیجیے گا. ہم آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ ہر میڈیا پہ جا رہے ہیں, بہت سے لوگوں کا کہنا ہے جب آپ بیان دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب الیکشن آ گئے نے اس لیے کہہ رہے ہیں. آپ کیا میاں نواز شریف کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ بیان دے کے, یا آپ بس ویسے بیان دے رہے ہیں کیونکہ آپ ایک وہ جیسے میں نے کہا نا انقلابی شاعر ہیں آج کل آپ مسلم لیگ نون, کیونکہ آپ کی ساری قیادت تو دوسری جانب جا کے کھڑی ہو گئی. یار کاشف عباسی صاحب, جب آپ کے پروگرام میں آتا تھا 18 ماہ کی حکومت میں, تو اس وقت بھی میں باتیں یہی کرتا تھا اور آپ کہتے تھے یار آپ حکومت کا حصہ ہیں, وزیر ہیں, اور آپ کس طرح کر رہے ہیں, یہ حکومت تو اس طرح کی بات نہیں کر رہی. آج پھر وہی سوال آپ میرے سے کر رہے ہیں. آپ چاہتے کیا کہ میں ہر وقت خاموش رہوں, میں بات ہی کوئی نہ کروں؟ تاڑی حکومت, تاڑا صدر, تاڑا سیکرٹری جنرل تاڑے خلاف ہے, اسی کی کریے. او یار میری تو نہیں کچھ کہا. بھائی صاحب میری گل تو سن لو. میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو میرے تجربے میں جو میری معلومات ہیں, میں ان کے مطابق کاشف عباسی صاحب کہنے میں اس لیے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا, نہ کر رہا ہوں, نہ کروں گا کہ یار میری بات چھوڑیں کہ میں ہار گیا, ہروا دیا, جو مرضی کہہ دیں, مگر یار ریاست تو میری ہے, یہ آئین قانون تو میرے ملک کا ہے. تو بھائی اگر میں اس پہ بھی کمپرومائز کر جاؤں, کبھی جیتا ہوا ہوں تو تب بولوں نا, کبھی ہارا ہوں تو تب نہ بولوں اس لیے کہ میں جیت گیا ہوں, اس لیے کہ میں ہار گیا ہوں. نہ کریں یار. لیکن یہی تو تاریخ ہے نا میاں صاحب. جب گجرانوالہ میں تقریر ہوتی ہے اور گجرانوالہ کی پریس کانفرنس میں, اور گجرانوالہ کی تقریر میں نام لیے جاتے ہیں جنرل باجوہ کا, جنرل فیض کا, گجرانوالہ کی پریس کانفرنس ہوتی ہے, مریم بی بی کہتی ہے نیکسٹ کوسچن, جب ان سے پوچھا جاتا ہے کیا اس بیان پر آپ قائم ہیں. یہ تو تاریخ ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایک مخصوص وقت میں لگا اور ایک مخصوص وقت میں اس نعرے کو قربان کر دیا گیا یا کمپرومائز کر دیا گیا. یہ تاریخ ہے. آپ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ بولوں اور یہ جو کمپرومائز ہے, یہ تو پھر آپ کے اپنے وزیر اعظم نے کیا ہے, آپ کے اپنے انٹیریئر منسٹر نے کیا ہے, جو پارٹی کے صدر بھی ہیں اور دوسرے سیکرٹری جنرل ہیں احسن اقبال صاحب. تو کہتے ہیں نا کہ میں خاموش کیوں رہوں, وہ خاموش کیوں ہیں؟ سیاسی مفاد کے لیے. نہیں کاشف, آپ کو یاد ہوگا جو آپ گجرانوالہ دھرنے یا گجرانوالہ جلسے میں نام لینے کی بات کر رہے ہیں, سٹیج پہ کچھ لوگ مسلم لیگ کے موجود تھے اور نیچے جب سٹیج سے اترے تو آپ جیسے دانشوروں نے سوال کیا تو وہ کہنے لگے میں نے تو سنا ہی نہیں ہے. ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں, یاد ہے آپ کو. مگر آج پھر وہ کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, شاید میاں جاوید لطیف صاحب شاید اسی لیے کیبنٹ کا حصہ. یار میری بات سنیں,
میں ایک چیز ضرور عرض کروں گا. سارا تانوں سنائی دیندا, جنہاں نوں نہیں سنائی دیندا وہ فائدے چ رہندے, تانوں سنائی دیندا نا تسی فائدے چ نہیں رہندے. یہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اقتدار کا حصہ ہوں تو آپ کامیاب ایک سیاسی کارکن ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کو بات اقتدار میں ہوں یا باہر ہوں آپ کو کرتے رہنا چاہیے, کم از کم تاریخ کو درست رکھنے کے لیے اور آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے. چلے میں پھر آپ کا امتحان لے لوں میاں جوید لطیف صاحب, میں آپ کا امتحان لینے لگا ہوں, تیار ہو تسی؟ جی جی. یہ بتائیں 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کر کے مسلم لیگ نون کی سیٹیں بڑھائی گئی ہیں کہ نہیں؟ تاریخ درست کرتے ہیں. یار کاشف عباسی صاحب, واقعی یہ ایک امتحان ہے میرا اور بڑا سوال ہے آپ کا, مگر آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بات کی تھی 2024 کے الیکشن کے بعد کہ میں نام لوں گا, آپ کو یاد ہوگا, اور میں نے کہا تھا, اور آپ نے بھی کچھ وہ انڈین فلمیں دیکھی ہوں گی, میں بھی دیکھتا رہا ہوں, جس میں وہاں الیکشن ہوتے تھے اور وہ ایک اپنے جو لوگوں کا انتخاب کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ جو قانون شکن ہیں یا سمگلر ہیں یا اس ریاست کے مخالف ہیں یا اس ریاست کے انٹرسٹ کے مخالف ہیں, وہ اتنی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں کہ وہ نیتا چننے کے لیے برے بندوں کا انتخاب کروا لیتے ہیں. میں نے پاکستان میں اور شہوپورہ میں پہلی دفعہ دیکھا ہے, عملاً وہاں پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. میرے شہوپورہ میں ایک بدنام زمانہ سمگلر, لینڈ, گولڈ, یہ منشیات کا, اسلحے کا, منی لانڈر, وہ شخص 5 سیٹوں کا سودا کرتا ہے اور ایسا بھاری رقم دے کے سودا کرتا ہے. اسی لاہور جن کا مار روڈ پہ آفس ہے ان کے ساتھ کہ 9-10 مئی کے ریاست مخالف جو مجرم تھے ان کو نہ صرف ریلیف دلوا لیا بلکہ ان کو کامیاب کروا لیا, نوٹیفیکیشن ان کا کروا لیا کہ بھائی آپ, وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ اگر میں پورے ضلع شہوپورہ کے جو بیوہ بچے ان کے ہیں, بچیاں ہیں, ان کے ہاتھ پیلے ہو سکتے تھے اتنی بڑی رقم سے, یا 5 سال کی جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں ڈیولپمنٹ کا فنڈ 1 روپیہ نہ ملے, صرف وہی پیسہ خرچ کر دیا جائے, تو شہوپورہ کو ڈیولپمنٹ کا پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ اتنے بڑے سمگلر نے اور پاکستان کے محافظ لوگوں سے سودا کر کے پاکستان کے اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کو ریلیف دلوا دیا اور میں کچھ نہیں کر سکا. آپ کے بیان کا بھی فیض آباد دھرنے والا اشر ہو کہ آپ کہیں جی میں نے تو ویسے سیاسی بیان دے دیا تھا. مجھے امید ہے کہ آپ کل یہ نہیں کہیں گے اور آپ کے پاس ظاہر آپ سے ثبوت مانگا جائے گا یا کوئی اس طرح کا کمیشن کو بنا دے, آپ سے کہے جناب یہ ڈیفیمیشن کا کیس ہے, میں ثابت کریں کہ یہ ہوا ہے. جی میرے پاس ویڈیو آڈیو موجود ہیں, اور کاشف عباسی صاحب میری اطلاع کے مطابق ادارے کے اندر سے انویسٹیگیشن ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے, وہ 5 لوگوں کا جن کا نتیجہ بدلا گیا تھا, ان سے بھی رابطہ کیا ہے, سوالات کیے ہیں, میرے سے بھی ان لوگوں نے سوالات کیے ہیں, اور میں پروف کیا میں نے کہ یہ لوگ اور یہ شخص شامل ہے. اتنی بڑی ہوج انویسٹمنٹ کے ساتھ اس نے یہ نتائج بدلے ہیں. تو اس کے بعد کا رد عمل آپ کہہ رہے ہیں ادارہ آلریڈی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے؟ جی میرے علم کے مطابق, کیونکہ میرے ساتھ رابطہ کئی لوگوں نے کیا, اور 5 وہ لوگ جن کا نتیجہ بدلا گیا تھا ان سے بھی رابطے میں ہیں وہ لوگ. ایک سو لیٹ سی کہ یہ اب ہوپ فلی کدھر جائے گی, لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. یہ صاحب اب آپ نے سچ بولنا ہے, میں نے اسی لیے کہا تھا سیاسی مفاد کا سچ نہ بولے. یہ بتائیں کیا 2024 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کی سیٹیں بڑھائی گئیں, اور کیا فارم 47 کے لوگوں کو جتایا گیا اور طریقے صاحب کو الیکشن ہرایا گیا؟ اگر تاریخ صحیح کرنی ہے تو پوری تاریخ ٹھیک کرنا. نہیں کاشف میں بالکل, مجھے فائدہ ہو نقصان ہو, میں پوری دیانتداری سے یہ بات کہوں گا کہ کسی ایک جماعت کے لیے جو جس طرح سپیس بنائی گئی تھی 2018 میں اس طرح 2024 میں نہیں ہوا.
2024 میں پک اینڈ چوز ہوا ہے. 2024 میں ایک جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ شخصیات کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوا ہے. اور میں یہ بات ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں شوہوپرا کا جو آپ کو بتا رہا ہوں میں نے تو ثبوتوں کے ساتھ آپ کو کہا ہے. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے باقی؟ وہ تو انویسٹیگیشن بھی شروع ہو گئی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, آپ سے رابطہ بھی کر لیا گیا ہے. تو یہ تو آپ کی حد تک یا شیخوپورہ کی حد تک تو معاملات ظاہر ہے وہ سامنے آ جائیں گے. اگر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو امید کرتے ہیں اس کی رپورٹ بھی سامنے آئے گی. لیکن آپ پھر بھی سچ میاں صاحب اپنے مفاد کا بول رہے ہیں. نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ میں جب آپ سے پوچھتا ہوں کہ سر 2024 کا الیکشن میں آپ کہتے ہیں نہیں جی جو 2018 میں ہوا 24 میں نہیں ہوا. سر 2018 میں میاں صاحب کو سزا دی گئی, نائل کیا گیا, پارٹی توڑی گئی, ساؤتھ پنجاب کے لوگ توڑے گئے, ان کو جمع کرایا گیا, تحریک انصاف میں آپ کو الیکشن لڑنے دیا گیا, آپ سینٹر پنجاب جیت گئے. یہاں 2024 میں عمران خان کو سزائیں دی گئیں, عدت جیسے کیس میں سزا دے دی, ایسے واقعات کیس میں سزا دے دی. صرف یہ نہیں ہوا, پارٹی ٹوٹی, سارے لوگ ایک ایسا لگتا تھا رکشے میں بیٹھ کے پریس کلب آتے تھے اور ایک اناؤنسمنٹ کرتے تھے جی نام میں پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. صرف یہ بھی نہیں ہوا, جو بچ گئے وہ انڈر گراؤنڈ رہے. کسی کو جلسہ, آپ کی پارٹی نے جلسے تو کیے نا پورے 2018 کے الیکشن میں, پارٹی کو جلسہ نہیں کرنے دیا, پارٹی کو کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی, جلسے میں جلسہ جلوس چھوڑے سر, وہ بینر پوسٹر نہیں لگانے دیے کسی کو, وہ پھر بھی آپ کو ہرا کے چلے گئے. اتنا تو مانے کہ آپ ہارے ہیں اور بری طرح ہارے ہیں, اور یہ جو عزت بچی ہے سیٹوں کے نام پہ یہ بھی دی گئی ہے. یہ سچ ہوتا نا, کھل کے سچ بولا کہ نہیں, جس طرح ماضی کے بارے میں بولتے ہیں میاں صاحب. کاشف مجھے کہنے کی کچھ اجازت دیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آتے تھے رکشے پہ یا کار پہ آتے تھے, موٹر سائیکل پہ آتے تھے, پریس کانفرنس کرتے تھے اور نہا دھو کے واپس چلے جاندے سن. یہ آپ فرما رہے ہیں, درست فرما رہے ہیں. اور بلکہ جنہوں نے آئی پی پی جوائن کی میاں صاحب, اس کے جس کا نام بھی تھا اگر اس میں 9 مئی میں, اس کا بھی یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے میرے بھائی, یہ بات درست ہے. مگر کاشف عباسی صاحب, کیا مسلم لیگ وہ کلین چٹ دیتی تھی یا کوئی اور دیتا تھا؟ نمبر 1 تو اس کے اوپر جس طرح 2018 کی بات ہے, میں نے اسی لیے کہا نا سیاسی مفاد دیکھتے ہیں کہ مجھے فائدہ نقصان کیا ہے اس کے مطابق بیان دیتے ہیں. اصل اصول وہ ہوتا ہے میاں صاحب جو دوسرے کے لیے بھی کھڑے ہو کے اس کے ساتھ. ایک جاوید ہاشمی وہ آدمی ہے جو میں نے تاریخی طور پہ ان کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو, وہ دوسری پارٹی میں ہو تب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ اس وقت تحریک انصاف چھوڑ گئے جب انہیں لگا کہ کسی کا رول تھا اس دھرنے میں ایجنسیز کا, وہ چھوڑ کے چلے گئے. وہ آج بھی آپ کے خلاف بیان, وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں اصول پہ کون کھڑا ہے. سر اس طرح کیا کرنا سیکھے کہ آپ کے مخالف کے ساتھ جاتی ہوئی ہے نا, کھل کے کہا کریں مخالف کے ساتھ جاتی ہوئی. میں بریک کے بعد اس کے اوپر آ جاتا ہوں میاں صاحب, مجھے ایک بریک لینے دیں, میں بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ایک بڑی جگہ پھنسے ہوئے تھے میں اور میاں جاوید لطیف صاحب ایک بحث میں, جس طرح ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہماری سیاست میں اصول وہ ہے جو اس وقت آپ اس اصول پہ کھڑے ہوتے ہیں جب اس کا فائدہ آپ کو, اگر کسی اور کو فائدہ, اصولاً ڈیموکریٹ کون ہوتا ہے جو کسی مخالف کو بھی اگر خرابی یا اس کے ساتھ جاتی ہو رہی ہو اس کے لیے بھی آواز اٹھاتا ہے. اس کو اصل جمہوریت پسند جمہوری آدمی کہا جاتا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب, جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا, بحث ہماری چلتی رہتی ہے کہ ہماری سیاست ہے یہ. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب ایجنسیز کے کردار کو کتنا حمایت کرتے جب ایک پیج تھا, کہتے ہیں ریکارڈنگ اچھی ہوتی ہے, اگر میرے فون ریکارڈ کرتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے. وہ کہتے تھے کہ جناب اگر کسی کا سیاست میں اور حکومت میں کوئی انٹرفیئرنس ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ ہم ایک پیج پر ہیں, ہم سارے مل کر ملک چلا رہے ہیں. لیکن جب پیج پھٹا اس وقت وہ تنقید شروع ہوئی. میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں کانسٹیٹیوشن کے گرد یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوں گی. لیکن آپ, مجھے لگتا ہے وہ بیان یہ نہیں کہ میرے کہنے پہ دیں, لیکن ظاہر ہے آپ کی جماعت کو سوٹ نہیں کرتا, آپ کی حکومت کو سوٹ نہیں کرتا جا کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب سیٹاں تو ساڈے کول 15-16 سن یا 20 سن, وہ سانو سیٹاں ودا کے دیتیاں گئی نہیں. اب مجھے پتا آپ کو سوٹ نہیں کرتا اس لیے آپ نہیں دیں گے, دینا بھی نہیں چاہیے سیاستدان کے طور پہ, پاکستانی سیاستدان کے طور پہ. یار کاشف عباسی صاحب, ایک تو اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ جاوید ہاشمی کی طرح میں جماعت چھوڑ کے چلا جاؤں, وہ تو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اور سر میں کہہ رہا ہوں مگر جو اگر سچ پورا بول دو گے نا تو تمہیں کٹ دیتا جائے گا, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تسی سچ بولو. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں کاشف عباسی صاحب یہ کہا تھا کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے. میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی اور کہتا آ رہا ہوں کہ سہولت کاری ان کو آج بھی میسر ہے,
میں اس وقت بھی کہتا تھا, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ الیکشن میں بھی سہولت کاری تھی. 40 سال سزا ہو گئی اس کو, عدت پہ سزا دے دی, ہر کیس جو آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر سزا دے دی. اچھا میرے بھائی, سہولت کاری کیا ہوتی ہے؟ یہ سہولت کاری اس کو کہتے ہیں. اچھا میرے بھائی میری عرض سن لیں, میں سہولت کاری کہتا ہوں وہ 40 سال کی سزا جو ہے کہ کس طرح 40 منٹوں میں وہ سزائیں ختم ہو رہی ہیں. میں اس لیے یہ بات سہولت کاری کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سوٹ کرتا تھا. 40 منٹوں میں ختم ہوئی. میری عرض تو سن لیں. میں آپ سے پوچھوں گا, میں اگر کہوں کہ میاں صاحب کی سزا کیسے لندن سے آئے, پیشی ہوئی, دوسری میں ختم, آپ کہیں گے جناب کہ اس لیے ایسا تھا, اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ سہولت کاری نہیں. پھر آپ یہ کہیں گے کہ نواز شریف کی سزا لندن سے واپس آ کے فوری ختم ہوئی تھی 7 سال بعد. پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ عمران خان کی سزا ختم ہوئی ہے 2 ماہ کے بعد. پھر آپ کو یہ حقائق ضرور بتانے پڑیں گے. 2020 میں چلے گئے تھے, 2020 میں صاحب جی, میاں صاحب 2020 میں چلے گئے. یار سزا 5 سال پہلے ہوئی تھی کہ نہیں؟ 18 میں جیل گئے سر, جب تک خود نہیں آتے. 17 میں نااہل کر کے میرے بھائی سر نااہلی سزا نہیں, سزا ہی تھی یار, پرائم منسٹر شپ سے اتار دیا آپ نے, وہ سزا نہیں ہے. چلے میں یہ کہہ رہا ہوں نااہلی سزا نہیں ہے, وہ تو خیر ظاہر ہے, وہ کسی کورٹ نے ان کو سزا تو نہیں سنائی جس کو آپ ہائی کورٹ میں اپیل کریں. وہ تو ایک سو موٹو تھا. آپ کی بات درست ہے, میں اس اختلاف نہیں کرتا ہوں, کبھی نہیں کیا. ہاں اچھی بات ہے, لیکن چلیں آگے چلتے ہیں. میں ایک اور کہتا ہوں کہ میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بھائی, اس وقت سزائیں دینا سہولت کاری تھی, آج سزائیں معاف کرنا جو ہے سہولت کاری ہے. کیوں؟ آج وہ اناؤنس کر رہے ہیں تحریک کا, اس وقت وہ الیکشن میں جا رہے تھے, اس وقت ہمدردی کا ووٹ چاہیے تھا, آج ان کے ورکر کو سپورٹ چاہیے کہ وہ باہر آ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں یار کاشف عباسی صاحب کہ سہولت کاری اس کو نہیں کہتے کہ جو جماعتیں آج بلوچستان میں اکٹھی ہو کے تحریک کا اناؤنس کر رہی ہیں, ان میں سے کچھ جماعتیں تو ایسی ہیں جن کو تحفظات ہیں, جن کے گریوینسز جو ہیں وہ جائز ہیں, جن کی شکایات جائز ہیں. میاں صاحب یہ میاں صاحب کے دوست تھے سارے, یہ میاں صاحب کے ساتھ کھڑے تھے. اچکزئی صاحب آپ کو یاد ہے نا دھرنے کے دوران باقی معاملات پر کس طرح کھڑے رہے محمود خان اچکزئی, دوسرے نیشنلسٹ مولانا فضل, یہ آپ کے خلاف کیوں گئے سارے؟ نہیں کاشف صاحب میں بات یہ کر رہا ہوں, میں نے خود یہی بات کہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے تحفظات شکایات جائز ہیں, ان کو ڈریس ہونا چاہیے. میں نے یہ کہا ہے پہلے, آپ کے سوال سے پہلے بھی کہا ہے, ہمارے دوست تھے اس وقت بھی ان کی شکایات جائز تھیں, آج بھی ان کی شکایات جائز ہیں. ایک ان میں سے طبقہ ایسا ہے جو آج ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کاشف عباسی صاحب ملک کے اندر انتشار بڑھتا جائے, یہ ایک عالمی ایجنڈے میں کچھ ریاستوں کی خواہش ہے, کچھ طاقتور حلقوں کی خواہش ہے, اس خواہش کو کچھ طبقہ پورا کرنے جا رہا ہے اپنے عمل سے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا اگر تو آپ چاہتے ہیں, جو آپ نے سوال شروع میں کیا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, بھائی اگر ہماری سیٹیں کم تھیں, جو کہ کم تھیں, ہاں حکومت بنانے کی ہم پوزیشن میں نہیں تھے, ہمارے سے زیادہ اکثریت جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے ان کی زیادہ تھی, ان کو حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے. آج بھی کہہ رہے, ایک سیکنڈ کے لیے کاشف, ایک سیکنڈ کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے پلیز میری بات, جتنی ہے میری بات میری بات اگر میری بات جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی ہماری سیٹیں ہیں انتخابات کے نتائج میں ہمیں دی گئیں ملی, ان سے ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. جتنی ان کو دی گئیں دلوا دی گئیں وہ عددی برتری ان کو ہے, وہ جو ہیں وہ آج بھی حکومت اسی اسمبلی میں بنانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. اگر نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں, جو میں نے انتشار کی بات کی ہے, ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے اگر وہ نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں تو رول آف گیم اسمبلی میں طے کریں تاکہ دوبارہ انگلی نہ اٹھ سکے. نئے انتخابات بسم اللہ. ماشاءاللہ, یہ مسلم لیگ نون کی پوزیشن ہے سر, یہ آپ کی ذاتی پوزیشن ہے, یہ میاں صاحب کی پوزیشن ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رول آف گیم طے کریں. اگر نئے انتخابات کروانے کے لیے آپ بزد ہیں ملک کے اندر انتشار سے بچانے کے لیے,
تو رول آف گیم طے کر کے تمام جماعتوں کو اکٹھا کر کے آپ آئیں بسم اللہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. یہ میاں نواز شریف کی پوزیشن بھی یہی ہے بھائی. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں اور میں یقیناً آپ کہہ دیں تہاڈی گل کو مننے نا شہباز شریف کہن جوید لطیف صاحب دا کی لینا دینا اس ساری گفتگو سے, یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہے. اچھا چلو میں ذمہ داری نال کہنا انہاں نوں کہو کہ نویں انتخابات کروانے جے تو دوبارہ اس طرح دا نہ شور اٹھے کہ تاندلی ہوئی ہے ساڈے نال, رول آف گیم طے کرو تے آجو الیکشن کروا لینے ہاں مرکز تے. سر پہلے تو فیصلہ ہے کر لو نا کہ اس کے اوپر پارٹی کی آپ کو بیکنگ ہے یہ بیان دینے کی. میں کاشف عباسی صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان مزید انتشار کا متحمل نہیں ہے بھائی. کسی جگہ مان لیا چلے آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتے, مجھے لگتا ہے پارٹی کی بیکنگ ہوگی آپ کو. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہماری سیٹیں کم ہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ تھا جتنی اس وقت بھی آپ کے سیٹوں کے کھانے میں نمبر ہے نا, آپ کی سیٹیں اس سے بھی کم تھی. خیر نہیں, میں وہ بات نہیں کر رہا. میں آج سیٹوں کے خانے میں جس جماعت کی جو فگر ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ بھی پتا ہے کہ وہ کہانی کیا, لیکن چلو ٹی وی پہ آپ نہیں کہہ سکتے, کوئی ظاہر ہے وہ سیاسی ایک پولیٹیکل پارٹی بھی تو ہے. سر کیا میاں نواز شریف صاحب اور آپ کی پارٹی, اور یہ بات پہلے میں کہہ دوں کہ جو خط لکھا گیا ہے ججز کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اس میں یہ مطالبہ بھی کیا گیا کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے الزامات کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. کیا میاں صاحب, آپ ابھی میٹنگ میں تھے میاں صاحب کے ساتھ, جو صحافیوں کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, کیا مسلم لیگ نون پارٹی بننا چاہتی ہے ان پروسیڈنگز کی؟ دیکھیں کاشف عباسی صاحب, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 6 ججز خط لکھیں اور وہاں سے انویسٹیگیشن شروع کروا دی جائے اور جو 5 ججز فیصلہ کرتے آئے, فیصلے دیتے آئے, جس سے ملک برباد ہو گیا, آپ وہاں سے کہیں کہ یہاں چھوڑ دیں اور یہاں سے پورشن لے لیں. آپ شوکت صدیقی کا ذکر کرتے ہیں تو شوکت صدیقی نے جو کچھ گفتگو کی تھی اس کو حصہ کیوں نہیں بنائیں گے آپ؟ پھر آپ یہ بتائیں کہ فیض آباد دھرنے کی جو ججمنٹ آئی اور جس پر ریفرنس فائل جن لوگوں نے کیا اور جنہوں نے کروایا, آپ ان کو چھوڑ دیں اور کہیں 6 ججز کے خط پہ بات کر لیں. کیوں بھائی اس پہ صرف بات کر لیں؟ آپ 2 ادوار سے بات شروع کر لیں, 2013 سے شروع کر لیں اور 2018 سے شروع کر لیں, تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور سب کو پتا چل جائے گا کہ پیچھے کون فیصلے کروانے والا ہوتا ہے اور لکھنے والا کون ہوتا ہے. سر وہ تو پھر پیپلز پارٹی کہے گی 2013 سے کیوں, پھر وہ کہیں گے کہ جناب جو اپنے چودھری صاحب, افتخار چودھری صاحب, جسٹس افتخار چیف جسٹس آف پاکستان, کس طرح 8 سال بعد میاں صاحب کا کیس نکال کے انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کو کلین چٹ دی, جبکہ وہ الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں تھے. لیکن کر لیں, جہاں سے بھی کرنا ہے اس کو مکائیں اس مسئلے کو. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, ایک بیان میں نے دیکھا جی رانا صاحب کا, وہ کہتے ہیں جی ہم سے کوئی کچھ نہ پوچھے کیونکہ ہمیں اکثریت چاہیے تھی, اکثریت آپ نے دی نہیں, اب ہماری کارکردگی کے بارے میں ہم سے سوال نہ کیا جائے. کیا مسلم لیگ نون میں جو انقلابی شاعر ہیں 2, آپ اور رانا صاحب, کیا آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسون کر رہے ہیں کہ جناب وہ شہباز شریف جانے مسلم لیگ نون سے نہ کوئی پوچھے کہ ہماری کارکردگی کیا ہے؟ نہیں, دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نون کی تو حکومت نہیں بنوائی گئی. یہ تو ایک ارینجمنٹ ہے کہ جس طرح کے نمبر دیے گئے مختلف جماعتوں کو, جو آپ چارٹ پہ نمبر پڑھ رہے ہیں, اس نمبر کے مطابق تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی اور مسلم لیگ نون نے انکار کیا. مسلم لیگ نون نے جب انکار کیا تو اگلے دن پی ٹی آئی کی قیادت اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا ہم حکومت بنانے کے حق میں نہیں ہیں. تو پھر یہ ارینجمنٹ جو کیا گیا, مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کی شکل میں وہ چیلنج قبول کرتے ہوئے اپنی گردن پیش کی. مجھے یہ بتائیں نا, کارکردگی کا ذمہ دار مسلم لیگ نون کو ٹھہرایا جائے یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کارکردگی کا آپ کریڈٹ کسی اور کو دیں اور خدا نخواستہ ناکامی کا جو 18 ماہ کے جو چیزیں ہیں وہ صرف مسلم لیگ پہ تھوپ دی جائیں تو اس طرح تو پھر نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے ناکامی کا بھی دینا ہے تو کامیابی کا بھی دیں پھر کریڈٹ. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ حکومت ناکام ہوئی تو اس کا ذمہ آپ کے سر ہوگا, کامیاب ہوئی تو اس کی کامیابی کا سہرا بھی آپ کے سر ہوگا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہونا چاہیے. ہونا تو چاہیے, ہوگا بھی نا سر. سر ہوتا نہیں ہے, تو آج اٹھا لیا نا, ہوتا ایسا نہیں ہے.
سر آپ کو میں رانا صاحب کا سنا دیتا ہوں، رانا صاحب نے کیا کہا ہے، پہلے سن لیجیے ذرا. نہیں، اب ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہے. ہمارا جو عوام سے وعدے تھے وہ اس بنیاد پہ تھے کہ ہمیں اگر سمپل میجورٹی ملی، پی ایم ایل این نے اپنی گورنمنٹ بنائی اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم وہ وعدے بھی پورے کرتے. ہمیں تو سمپل میجورٹی لوگوں نے نہیں دی، تو اب ہماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو میاں جاوید لطیف صاحب ذمہ داری کس کی ہے پھر؟ نہیں، بات یہاں تک تو رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کا اگر کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ ہونا تھا تو مسلم لیگ کو میجورٹی ملنے دی جاتی. میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، ملنے دی جاتی. لیکن اب نہیں ہے نا سر، موجودہ حکومت کی ذمہ داری وہ کہہ رہے ہیں ہمارے سر نہ ڈالیں. وہ کس کے سر ڈالیں پھر؟ یہ میری بات سنیں، جنہوں نے ارینجمنٹ کیا ہے اور شہباز شریف کو مجبور کیا ہے کہ وہ حکومت بنائیں، یہ انہی سب کے ذمہ آئے گی پھر. سر یہ کیا مجبوری ہے؟ دیکھیں یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ فیصلے خود کرتے. وکٹری سپیچ شہباز شریف نے کی تھی، میاں نواز شریف صاحب نے کی تھی. حالانکہ آپ کے پاس سیٹیں بھی آپ خود مان رہے ہیں کہ آپ دوسرے نمبر پہ تھے، آپ نے جا کے ایک وکٹری سپیچ کر دی. اچھا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کو جلدی تھی. اب آپ کہتے ہیں کہ ساری ذمہ داری نہیں، ذمہ داری نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا. نہیں کاشف، اس طرح نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ میں آج میری بات کوئی سنے گا نہیں یا ماننے کو تیار نہیں ہوگا. کوئی وقت آئے گا ضرور یہ باتیں مانی جائیں گی کہ جو مالیاتی اداروں یا دیگر جو چیلنجز تھے پاکستان کو 8 فروری کے بعد بھی، کیا ان چیلنجز کو آپ اسی طرح چھوڑ کے بھاگ جاتے؟ تو یہ بھی ایک نیشنل اپروچ نہیں تھی. آپ نے شہباز شریف کو لے لیا، ہم نے دے دیا، تو اس کے بعد پھر ذمہ داری سب کی ہے. کلی مسلم لیگ تے نہ پاؤ. سر تہاڈی گل سن کے لگدا تسی گود دیتا کسی ہور نو میاں شہباز شریف کو کہ جی وہ تو بچہ گود لے لیا، ہم نے دے دیا جی میاں شہباز شریف کو. دوبارہ چلو یہ بھی آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے دے دیا. آخر میں یہ بتائیں سر، مجھے لگتا یہ ہے آپ سب کو یہ احساس ہو گیا کہ نقصان کیا ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کو. پارٹی تباہ و برباد ہو گئی الیکشن میں، اور مزید ہوگی اگر ہم اسی طرح چلتے رہے. اس لیے ایک تو کچھ لگتا ہے آپ کی باتیں سن کے کہ بیانیہ کو انقلابی قسم کا آئے گا، حکومت سے لا تعلقی کر رہے ہیں. کہ اب میاں نواز شریف صدر بننے جا رہے ہیں سر پارٹی کے دوبارہ؟ دیکھیں کاشف صاحب، پوری جماعت کی بشمول شہباز شریف صاحب کے سب کا یہ خیال بھی ہے اور سب کا زور بھی ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے قیادت پہ کہ وہ مسلم لیگ کی صدارت سنبھالیں نواز شریف. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ساری جماعت کہہ رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف انکار کر پائیں گے. اور دوسرا دیکھیں، جو آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ کب تک ہوگا سر، یہ ٹائم فریم بتا سکتے ہیں کب تک صدر بنیں گے، یا یہ بات چیت ابھی جاری ہے؟ بات چیت بھی جاری ہے اور اگلے دنوں میں کوئی نواز شریف میٹنگ بلانے والے ہیں، اس میں فیصلہ ہو جائے گا. انٹرسٹنگ. اور یہ بتائیں سر، آپ کی میاں صاحب سے بات بھی ہوئی؟ کوئی لارجلی بتا سکتے ہیں سیاست پر آنے والے دنوں کی، ان کی اپنی سیاست پر اور پارٹی چلانے پر یا پولیٹکس کیسے کرنی ہے، انہوں نے کوئی بات ہوئی ہے آپ کی؟ دیکھیں کاشف صاحب، یہ ایک حقیقت ہے اور وہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو نہیں کہہ سکتا، مگر یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کو تکلیف اس بات کی ضرور ہے کہ جو ایک غیر مقبول فیصلے ہم 18 ماہ کی حکومت ہو یا آج کی بننے والی حکومت ہو، ہم وہ کرتے آ رہے ہیں محض اس لیے کہ ریاست بچ جائے، محض اس لیے کہ ریاست پٹری پہ چڑھ جائے، قوم کا جو حال ہے بدحال ہوئی ہے اس سے نکل آئے، اور ان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کا تاثر کچھ اور دیا جائے، تو فائدہ بھی ریاست کو نہ پہنچے، قوم کو نہ پہنچے، تو پھر ہمیں بولنا تو پڑے گا. کیا بولیں گے؟ جو سچ ہے، پھر سچ، پھر جو راز ہیں سینے میں وہ سارے پھر نہیں تو کچھ نہ کچھ تو اگلنے پڑیں گے، جس سے کم از کم قوم کو یہ پتہ چل سکے کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر. سر یہ تو نظر آ رہا ہے کہ آپ پھر دوبارہ انقلابی سیاست کرنے جا رہے ہیں. یعنی انقلابی سے مراد پھر وہ ریزسٹنس، ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں گے، ہم پچھلے 6-8 سال کی جو خرابیاں تھیں عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی، اس کے خلاف آپ کھل کے بات کرنا شروع کریں گے. آپ کی بات سن کے تو یہ سمجھ آ رہا ہے. کاشف، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں وہ بات کروں تو میں مقبول ہو جاتا ہوں، کوئی اور بات کرے بھلے اس سے مل کے کھیل رہا ہو، وہ بات کرے تو اس کو ووٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں یا اس کو کہا جاتا ہے یہ مقبول ہے. تو پھر ایک سیکنڈ میرے بھائی،
نہیں میرے بھائی، پھر تمام اداروں میں بیٹھے پالیسی سازوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ بڑی خوفناک الارمنگ بات ہے کہ ان کے خلاف بات کرنے والا مقبول ہو جاتا ہے. یہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے، یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے، یہ اداروں کے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے اپنی پالیسیوں کو از سر نو دیکھنا پڑے گا، یا وہ دیکھ لیں یا ہمیں بات کرنا پڑے گی. اچھا، ورنہ آپ بات کریں یا وہ خود دیکھیں یا پھر آپ کو بات کرنی پڑے گی. آخری سوال پہ میاں صاحب، اگر آپ کو یہ سب نظر آ رہا تھا کہ ووٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو ڈیل کیوں کی تھی؟ اگر تو ہم نے ڈیل کی ہے تو پھر ہمارا حشر یہی ہونا چاہیے. اور اگر ہم نے ڈیل نہیں، میری عرض سن لیں، اگر ڈیل نہیں حشر کرنے میں صرف کسی کا کردار ہے، ووٹر کا کردار خالی نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے ڈیل بھی نہیں کی، ہم نے صرف یہ سوچا کہ اے پولیٹیکل کہنے والے اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، پالیسیاں درست کر رہے ہیں، تو پھر ہم نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا اگر وہ عمل کرنا شروع کر دیں آج بھی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان کی سزائیں ہوئی، رات کو 12 بجے تک عدالتیں لگ کے اس کو سزائیں سنائی گئیں، جس طرح جلسے نہیں کرنے دیے، جس طرح کارنر میٹنگ یا بینر پوسٹر نہیں لگانے دیا گیا، میاں صاحب اتنے بڑے بولے ہو تسی، اگر تہاڈا خیال ہے کہ سمجھتے گئے ہوگے تسی. بہت شکریہ. میں نے اپنا پروگرام کلوز بریک لینی ہے. میاں صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے میاں جاوید لطیف صاحب کی گفتگو سنی. لگتا ہے ایسا ہے کہ مسلم لیگ نون انٹرنلی اپنی پولیٹیکل پوزیشنز پر دوبارہ نظر ثانی کر رہی ہے. ایک سوال، ایک بیان دیا میاں جاوید لطیف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اگر نئے رولز آف دا گیم طے کرنا چاہے تحریک انصاف تو ہم وفاق کے الیکشنز میں جانے کو تیار ہیں. میرا خیال ہے وفاق والی بات تو نہیں مانی جائے گی، کیونکہ پنجاب میں بھی الیکشن چاہے گی تحریک انصاف کو. ان کا خیال ہے کہ وہاں بھی دھاندلی ہوئی ہے. لیکن لگتا ایسے ہے کہ ایک مزاحمتی بیانیے کے ساتھ ایک نئے انداز میں صدر بن کے مسلم لیگ نون کے میاں نواز شریف دوبارہ منظر عام پر آنے والا. اس کا انتظار کرتے ہیں. اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.